जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से समाअत अभी भी जारी है। ये वो मुकदमा है जिसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मुकदमात हैं जिनके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त समाअत नहीं कर रहे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुकदमे का फैसला आ जाए और उसके बाद फिर अगले जो मुकदमे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के मुकदमे हैं, उनको देखा जाएगा। वो अगर उन मुकदमात को देखा जाए तो आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमात, उसके अलावा दीगर जो मुकदमात हैं, पिटीशंस पड़ी हैं, उनमें सबसे अहम पिटीशन 90 रोज के अंदर इंतखाबात के हवाले से है। क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म की इजाजत देगी? इसलिए कि 90 दिन की तो वो डेडलाइन वैसे ही ब्रेक हो चुकी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि फौजी अदालतों के अंदर मुकदमा शुरू हो गए, ऑल्दो कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक मुकदमे का, तब तक वहां पे आगे वो नहीं चलाए जाएंगे मुकदमा। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर कौम की नजरें हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें हैं सबकी कि क्या करती है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त ये समाअत जारी है। आज देखते हैं कि ये समाअत मुकम्मल होती है या नहीं होती। इसमें जज साहिबान के क्वेश्चंस वगैरह को देख के, सुन के पता तो ये चलता है कि बहुत सारे जज साहिबान किस तरफ या किस किस्म का फैसला दे सकते हैं, कितने इसके हक में दे सकते हैं, कितने इसकी मुखालफत में दे सकते हैं। अब जब जो समाअत चलती जाएगी, हमारी कोशिश होगी कि अगली वीडियो के अंदर बहुत सारी जो तफसीलात हैं वो आपसे शेयर की जाए। अच्छा, इस वक्त जो सियासत है वो बड़े इंपॉर्टेंट नहज पे पहुंच चुकी है। अब मियां साहब की ये पूरी कोशिश है कि वो ये बताएं कि उन्होंने आके मईशत को दुरुस्त करना है। अब वो जो एहतसाब वाला बयानिया था उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। मेरी तमाम तरजीह जो है वो इस वक्त मईशत पे है। लोगों से बात करते हुए भी मियां साहब ये कह रहे हैं, उनकी जमात भी ये कह रही है, मरियम बीबी जलसों में भी ये बात कर रही हैं कि जनाब हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो मईशत के ऊपर है। गुज़िश्ता रोज भी एक जलसा हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद जलसा था, जिसमें ऐसे टेबल्स लगाए गए कि जिसमें लगता है कि जैसे आप वलीमे पे बैठे हैं या शादी पे बैठे हुए कि लोग खाने के लिए बैठे हैं। चमचे, कांटे, छुरियां, प्लेटें, डोंगे रख के किस मुल्क में जमहूरी और सियासी इनकलाब लाया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक तारीखी जलसा था जिसके अंदर मेन्यू भी रिपोर्ट हुआ। वहां पे जाके पहले सहाफियों ने बताया कि जनाब ये खाना पक रहा है। गुड़ वाले चावल थे, उसमें कोरमे का जिक्र हुआ, बिरयानी का जिक्र हुआ, दीगर चीजों का जिक्र हुआ। नहीं जिक्र हुआ तो वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था जलसे में, उसका जिक्र नहीं हुआ। नहीं जिक्र हुआ तो उस जलसे में फलस्तीन का जिक्र नहीं हुआ। अगली जो पाकिस्तान की वजीर आजम बनने की ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लीड करना है, मरियम बीबी, उन्होंने फलस्तीन के ऊपर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी कि नून लीग की क्या पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। पर फिर हमने एक और चीज भी जलसे में देखी कि लोग झंडे लेके आते हैं। यहां पे कुर्सियों के साथ झंडे बांध दिए गए, कुर्सियां पहले रख के उनके साथ झंडे बांध दिए गए। ये सारी चीजें शो करती हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अवाम को अपने मसाइल का सामना है। अवाम किसी तरह भी किसी के पीछे उस तरह निकलने के लिए तैयार नहीं है जब तक उनको ये यकीन ना हो कि हमारा मुकदमा लड़ा जा रहा है, हमारा मुकदमा जो है वो फाइट किया जाएगा इस जमात की जानिब से या उस जमात की जानिब से। अब तक जो मुकदमा लड़ती रही है नून लीग, वो मुकदमा ये रहा है कि हम बड़े मजलूम हैं, मियां साहब बड़े मजलूम हैं। लेकिन अब गालिबन उनको भी समझ आना शुरू हो गई है कि बयानिया ये देना है कि मुकदमा आवाम का लड़ना है। अब इन हालात का सामना है नून लीग को। उनके जलसे में कितने लोग थे, किस किस्म का क्राउड था, किस तरह लाया गया, खाने का कह के लोगों को बुलाया गया या फिर कोई मंशूर देना था। मैंने कल भी अर्ज की थी एक जगह पे कि जलसों में सियासी मंशूर पेश किया जाता है। ये वाहिद जलसे हैं पाकिस्तान की तारीख के जिनमें खाना पेश किया जा रहा है। ये दोनों लेवल्स के ऊपर बड़ी परेशान कुन है। एक तो ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, क्या अब पॉलिटिकल वर्कर को रोटी दे के आपने अपनी तरफ मुतवज्जो करना है, ये उसके लिए परेशान कुन है। वो किधर गया नजरिया, वो किधर गई वोट की इज्जत। और दूसरे लेवल के ऊपर जो ये इंतहाई परेशान कुन है, इनको भी पता है कि 16 महीनों में हम अवाम को उस नहज पे लेके आ गए हैं कि अगर हम रोटी खोलेंगे तो लोग रोटी खाने आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए। ये है हिकमत अमली जो रोटी देने की कि जनाब पता है कि लोग तो इतने भूखे हो चुके हैं कि वो रोटी खाने आ जाएंगे। इन दोनों सूरतों में अब ये किसके हक में जाता है? क्या जो लोग इस हालत पे पहुंच गए कि वो रोटी खाने आ जाएंगे, वो उनको किसने पहुंचाया इस हालत में?
نان کتنے روپے کا تھا, آٹا کس طرح کلو تھا, چینی کس طرح کلو تھی, پیٹرول کس طرح لیٹر تھا. 16 مہینے پیچھے چلے جائیں, 18 مہینے پیچھے چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں جب یہ حکومت چھوڑ کے گئی ہے. اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری تمام ترجیح جو معیشت ہے اور آئیں گے میاں صاحب تو خوشحالی لے کے آئیں گے, تو کیا انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی دشمنی رکھی ہوئی تھی کہ ان کو بتا دیتے کہ کس طرح 16 مہینوں میں خوشحالی لانی ہے؟ اس لیے کہ ٹیم تو ساری میاں صاحب کی کام کر رہی تھی, وزیر خزانہ میاں صاحب کے کام کر رہے تھے. اچھا, اب ان حالات کے اندر جہاں پہ نون لیگ اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. شادرہ کے اندر جو جلسہ ہوا وہ ہم نے دیکھا, شہباز شریف صاحب کو روک کے لوگوں نے احتجاج کیا. کل کے جلسے میں روٹیاں کھولی گئیں, پھر بھی اس جلسے میں کیا آپ کو کلاسز, تمام کلاسز نظر آئیں؟ کیا مڈل کلاس کے لوگ نظر آئے؟ کیا فیملیز نظر آئیں آپ کو؟ کیا آپ کو اربن جو ہے ایلیٹ اس کے لوگ نظر آئے کہ سب لوگوں نے اس میں شرکت کی ہو؟ یہ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں. اس جلسے کی بہت ساری ویڈیوز اندر سے آ چکی ہیں تو اس میں زیادہ مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف نون لیگ سے یہ بھی گلا شکوہ اور ان کے اپنے اتحادی کرتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. نون لیگ کو ایز اے لاڈلے کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو تمام تر سہولتیں دی جا رہی ہیں, سرکاری وسائل ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, اور ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. یہ زرداری صاحب نے اس حوالے سے طاقتور لوگوں کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں. آئی ڈونٹ نو کس کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہیں. قمر الزمان قاہرہ صاحب نے اس حوالے سے بتایا, انہوں نے کہا کہ اب زرداری صاحب ہمیں بھی کانفیڈنس میں لیں گے کہ ان میٹنگز کے اندر کیا باتیں ہوئیں, کیا فیصلہ ہوا, اس لیے کہ ہم نے یہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے جو نون لیگ کو دی جا رہی ہے. جس طرح کا سلوک نون لیگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے, ہمیں بھی اتنی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ہمیں تو یہاں پہ ہمارے تو حالات برے ہوئے ہیں, آلدو کہ پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی مقدمے نہیں ہو رہے, ان کو جلسے کرنے کی اجازت ہے, ریلیز کرنے کی اجازت ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کو کیا جلسے اور جلوس اور ریلیز کرنے کی اجازت ہے. وہ عاطف خان کے اپنے علاقے کے اندر ان کی پرائیویٹ حجرہ یا ان کے وہ جو مقامی لیڈرشپ ہے ان کی پرائیویٹ زمین کے اندر وہ مردان میں چند دن پہلے وہ کنونشن ہوا, لوگ اکٹھے ہوئے, اس کے اوپر بھی ایف آئی آرز ہو گئی. تو کیا ان کو اتنی اجازت ہے؟ اگر پیپلز پارٹی والے لیول پلینگ فیلڈ پہ کمپلین کر رہے ہیں جن کے خلاف بظاہر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا, تو پی ٹی آئی والوں کو تو پھر تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کتنی کمپلین کرنی چاہیے. انہوں نے لاہور کے اندر ایک جلسے کی اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے, دیگر جگہوں پہ بھی دی ہوئی ہیں. کیا ان کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی ہم دیکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, گزشتہ روز بھی اپنی ویڈیو کے اندر عرض کی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو ان حالات کا سامنا ہے جن حالات کا سامنا نون لیگ کو 2018 میں تھا. یہ موازنہ درست نہیں ہے. 2018 میں نون لیگ کے لیڈرز لاپتہ نہیں ہوتے تھے اور اچانک ٹی ویز پہ نہیں آ جاتے تھے. 2018 میں جب خواجہ آصف صاحب ہار رہے تھے تو اس رات کو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کالز کر رہے تھے جنرل باجوہ کو. تو شو یہ کرتا ہے کہ ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے. ان سے تو کابینہ کے ممبرز مانگ لیے گئے تھے. یہ سینئر صحافیوں کی اپنی خبریں کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, ان سے یہاں تک کہا گیا تھا کہ آپ جناب وفاقی کابینہ کے نام دے دیں, لیکن اپنی ان کی جماعت نہیں مان رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب ہی بنیں گے. تو اس وقت تو ایسے کوئی حالات نہیں تھے. کیا اس وقت جو ہے کوئی ایسے حالات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ جناب ان کو کہا جا رہا ہو کہ آپ کی حکومت بنا دیں گے؟ ایون کہ پیپلز پارٹی بھی کمپلین کر رہی ہے کہ ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو نون لیگ کو مل رہی ہے. اچھا, ان سارے حالات کے اندر ملک کے جو معاشی حالات ہیں اگر ان کے اوپر آپ تھوڑی سی توجہ دیں, یہ 8 سرکاری اداروں کا سالانہ خسارہ جو ہے وہ 250 ارب ہے. 250 ارب, جی ہاں جی 250 ارب روپیہ صرف 8 سرکاری ادارے آپ کا میرا عوام کا کھا جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق جناب اگر تمام اداروں کے نقصانات کو اکٹھا کیا جائے تو وہ 1000 ارب, جی ہاں جی 1000 ارب کے قریب جناب وہ خسارہ پڑتا ہے سرکاری اداروں کا. 1000 ارب تک کا خسارہ ہوتا ہے اور اس میں مختلف ادارے شامل ہیں. اس میں ریلویز ہے, ایئر لائن ہے, اسٹیل مل ہے اور دیگر سرکاری ادارے شامل ہیں. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 16 ماہ کے دوران کیا ہوا, باقی کیا وہ کون سے خوشحالی کا فارمولہ ہے جو اب آئے گا جو 16 ماہ کے دوران نہیں دیا گیا. اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ رواں سال دسمبر تک گیس صرف کھانا پکانے کے لیے ملے گی. گیس صرف آپ کو کھانا پکانے کے لیے ملے گی. کراچی کی عوام کو یہ ایکسپریس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے, لیکن کھانا پکانے کے لیے عوام کے پاس پیسہ کہاں سے آئے, خریدیں گے کہاں سے؟
یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے اور جس نہج کے اوپر اس وقت پاکستان کی معیشت پہنچ چکی ہے۔ اچھا، آخر میں تھوڑی سی تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، جو وہاں پہ ابھی معاملات چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے آپ، رسپانس آ رہا ہے، اسرائیل وہاں پہ بمباری کر رہا ہے، رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی آئے گی۔ اس میں ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر ہوا کیا، اسرائیل کے ساتھ ماجرا کیا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسرائیل ہے اس نے بہت ساری کارروائیاں کی تھیں ایران کے اندر، ایران کے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا تھا حالیہ عرصے میں، حالیہ برسوں میں، حالیہ مہینوں میں۔ اب یہ جو کارروائی ساری ہوئی ہے، یہ کارروائی بنیادی طور پہ ایران نے ایک طرح سے بدلہ لیا ہے، اور انہوں نے میک شور کیا ہے کہ حماس اس چیز کا اعتراف بھی کرے کہ ایران نے ہماری مدد کی ہے۔ جب کوئی خفیہ کارروائی کرتا ہے وہ یہ نام نہیں لیتا کہ جناب اس نے ہماری مدد کی اور اس نے ہماری مدد کی ہے، باقاعدہ طور پہ ان کو کہا گیا کہ جب کارروائی ہو جائے گی تو آپ نے ہمارا نام بھی لینا ہے، کیونکہ پیغام یہ دینا تھا اسرائیل کو کہ آپ ہمارے ملک میں یہ کرتے رہے، اب ہم نے آپ کے یہاں پہ یہ اتنی بڑی کارروائی کر دی ہے۔ اور یہ ایک طرح سے وہ بدلہ لیا گیا ہے ایران کی جانب سے جو کارروائیاں اسرائیل کرتا رہا، اور دوسری طرف جو خطے کے اندر نئے اتحاد بن رہے تھے اس کے حوالے سے بھی ان کو تحفظات ہوں گے، شاید اس کا بھی عمل دخل ہو اس کے اندر، لیکن بنیادی چیز اس کے اندر وہی ہے کہ جس طریقے سے ان کے ایک کمانڈر کو مارا گیا عراق کے اندر، پھر ان کے سائنسدانوں کو اور ان کا جو جوہری پروگرام ہے اس سے وابستہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ایران کے اندر۔ اب ایران نے یہ پلاننگ کروا کے یہ سب کچھ ان سے مل کے، اس میں لوگوں کو ٹریننگ بھی دی گئی، ان لوگوں کو ڈرونز بھی دیے گئے۔ اب مختلف ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے کا یہ آپریشن اور جتنا بڑے پیمانے پہ یہ آپریشن بنایا گیا، پھر اس میں ایسے فونز بھی ان کو دیے گئے کہ جو سیف ہوں گے، جن کو انٹرسپٹ نہ کر سکے اسرائیل، پکڑ نہ سکے، ان کو اس قسم کا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ انٹیلیجنس سے بچنے کی وہ کچھ اکوپمنٹ یا دیگر جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی گئی ایران کی جانب سے، تاکہ سارے آپریشن کو خفیہ رکھا جا سکے۔ تو اس میں اب کوئی دو رائے نہیں، ویسٹرن انٹیلیجنسز بھی یہ کہہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اینالسٹ بھی کہہ رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کے اندر بھی یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ کارروائی ہوئی ہے اس میں ایران کا کلیدی کردار ہے، اس نے ان کی فائنینشیل مدد بھی کی ہے، اسلحہ بھی فراہم کیا ہے، دیگر چیزیں بھی فراہم کی ہیں، اور اس میں حزب اللہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹریننگ وغیرہ فراہم کی ہے، حماس کے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک طرح سے آپ کو باہمی تعاون نظر آ رہا ہے۔ تعاون کیوں نظر آ رہا ہے؟ وہ اسرائیل کے خلاف اور حزب اللہ کی جانب سے یہ بار بار اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے غزہ کی، تو پھر جو اسرائیل کا دوسرا بارڈر ہے جہاں پہ حزب اللہ ہے، تو وہاں پہ بھی معاملات گرم ہو جائیں گے، وہاں پہ بھی زمینی جنگ ہو سکتی ہے، یہ اس چیز کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے، امریکی جو فوج ہے، وہ بھی کھل کے یہ بیان دے رہی ہے کہ جناب سینٹرل کمانڈ نے ٹویٹ بھی کی ہے کہ اس مشکل وقت میں جناب ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، آلدو کہ کسی بھی عرب ملک کی کسی فوج نے یا کوئی ایسا بیان وغیرہ نہیں دیا کہ جناب ہم کھل کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ OIC کے لیول کے اوپر اب دیکھتے ہیں چیزوں کو آگے کس طرح لے جایا جاتا ہے۔ عرب جو حکومتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ٹو اسٹیٹ سلوشن نہیں نکلے گا، دو ریاستیں وہاں پہ نہیں بنیں گی، معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن جو کریڈٹ ایران کو مل گیا ہے اس کے اوپر عرب حکومتوں کو تحفظات بھی ہوں گے، اور حماس کی جانب سے کھل کے یہ کریڈٹ ان کو دینا یقیناً جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ وہ جو پہلے تعاون حماس کا بہت ساری عرب ممالک کے ساتھ تھا، عرب حکومتوں کے ساتھ تھا، اب وہ کافی حد تک محدود ہو گیا۔ کچھ جگہوں سے ان کو ضرور مل رہا ہے، اس میں قطر کا نام بھی آتا ہے، اس میں شام کا نام بھی آتا ہے، کچھ دیگر جگہوں سے بھی ان کی حمایت ہوتی ہے، اور عرب پاپولیشن کے اندر تو ان کی حمایت واقعی ہے، بالکل ہے، عرب پاپولیشن کے اندر ہے ان کی حمایت۔ لیکن سرکاری سطح کے اوپر اگر کسی نے کھل کے سپورٹ کی ہے، کھل کے حمایت دی ہے، کھل کے اسلحہ دیا ہے، کھل کے اسلحہ فراہم کرنے کا جن کے اوپر الزام لگتا ہے اور مغربی حکومتیں لگاتی ہیں، وہ اس وقت صرف اور صرف ایران کی حکومت ہے۔ اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرح جاتی ہیں، کس طرف جاتی ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ اس کا ایک پرامن حل نکلے، اس لیے کہ قیمتی جانوں کا ضیاع کسی سائڈ پہ بھی ہو کہ اس کو قطعاً جناب آپ قابل قبول نہیں ہے وہ، اور اس کا حل ایک ہی حل ہے، اور وہ فلسطین کے ایمبیسڈر ہیں جو برطانیہ میں، انہوں نے کہا ایک حل ہے
صرف قانون کو برابر کر دو، صرف قانون کو برابر کر دو. اس نے کہا ہے کہ لا کو برابر کر دو، جو قانون کا جس قانون کا اطلاق تم میرے پہ کرتے ہو اسی قانون کا اطلاق اسرائیل پہ کر دو، اسی دن یہ مسئلہ ہو جائے گا. رول آف لا، وہ جو پاکستان میں بات ہوتی ہے نا کہ جب تک قانون برابر نہیں ہوگا، لیول پلینگ فیلڈ یہ ہوتی ہے کہ سب کے لیے قانون کو برابر کر دو، انٹرنیشنل لا کو برابر کر دو. جب تک وہ نہیں ہوگا اسی طرح کے مسائل رہیں گے. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے جن میں قانون برابر نہ ہو، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، وہ ان معاشروں میں افراتفری رہتی ہے، انتشار رہتا ہے. اور وہ دنیا، وہ ورلڈ، جس ورلڈ کے اندر تمام اقوام کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام مذاہب کے لیے، تمام ایتھنیسٹیز کے لیے، تمام رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے جب تک انٹرنیشنل لا برابر نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی اسی طریقے سے افراتفری رہے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.